बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर आज तक नाव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका दोस्त निसार भट्ट। नए नए चेहरे आपके सामने लाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं और उनके कारनामे और उनकी कारकर्दगी सभी लोगों के सामने हम रखते हैं। ऐसे में हमारे साथ में MLA बीरवा डॉक्टर शफिया मधवानी इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बात करने के लिए है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी सफ़र, ये जो पॉलिटिकल जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसा ख्याल आया डॉक्टर साहब को कि वो पॉलिटिशियन में आए। डॉक्टर साहब, आपका हमारी इस पॉडकास्ट में खैर मकदम है। जी निसार साहब, सबसे पहले मुझे ये खुशी है कि जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आप एक होनहार, मेहनती और उभरते हुए एक जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जो मेरी हमेशा तमन्ना थी कि हमारे एरिया से भी सोशल मीडिया और मीडिया में कोई नौजवान आए। मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हो रही। जहाँ तक कि मेरा सफ़र का ताल्लुक़ है, सियासी सफ़र, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको किसी न किसी सूरत में मिलेगा। आप हज़ारा कोशिश कीजिए उस मिशन से भागते हुए, लेकिन ये कभी नहीं छोड़ेगा आपको। आप तो वाहिद और शाहिद है कि इब्तिदा से हमने कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया। एक बहुत बड़ी दास्तान है जो हमने बारहा तज़किरा किया। हाँ, मैं 2 साल का ये सफ़र में ले रहा हूँ कि मैंने सियासत छोड़ी थी, आपको वो पूरा पता था। उमर साहब यहाँ थे, मैं भी सोच रहा था कि उमर साहब अगर लड़ेगा चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन 2019 के बाद जो सियासी तब्दीली यहाँ की, उमर साहब ने यहाँ हमें पकड़ा, हमारी टीम को, जिसमें आप थे कि आप हमारे साथ आइए तो इकट्ठे हम काम करें। मैंने मशवरा किया। डॉक्टर साहब, इस पर भी बात करेंगे। सियासी सफ़र, हालांकि एक डॉक्टर पेशे से आप वाबस्ता थे, आप उसमें भी लोगों की खिदमत कर सकते थे। अचानक से ये सियासत का ख्याल आपको कैसे आया? आप एक ऑफिसर रह चुके हैं, CMO गांधरबल, श्रीनगर। 89 में मैं मिडल ईस्ट से वापस आ गया। मैं छुट्टी पर आया था, मुझे वापस जाना था। उन दिनों मिडल ईस्ट में काम करना बहुत ही बुलंद पाया का एक चैलेंजिंग था। पेट्रो डॉलर की बहुत कीमत। तो मेरे बड़े भाई साहब वो इंजीनियर थे, उस वक्त बड़े अहम पोस्ट पर थे। उसने कहा मुझे आप यहाँ बैठो, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बड़ा एहतराम और इज़्ज़त में उसका था। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी शख्सियत ही दी थी कि हर एक उसको एहतराम और इज़्ज़त। मैं बैठा। फिर मैंने 9 साल मिडल ईस्ट में दिए थे, पैसा था हमारे पास। 9 साल में बाहर रहा हूँ। तो हमने कोशिश की श्रीनगर में ज़मीन ले भी, एक जगह, अच्छी जगह। हम उसके पास गए तो उसने कहा। तब आपकी शादी हुई थी? हाँ, मेरी शादी हुई थी, मेरे 3 बच्चे थे। तो उसने कहा कि मेरा एक मशवरा आप मान। मैंने कहा क्या? कहा आप अपने घर में ही रहो, आप डॉक्टर हो, वहाँ आपको लोगों की ज़रूरत है। हालांकि मुझे थोड़ा सा अंदर से ये कुछ अजीब ही, मैंने कहा खुद तो शहर में रहता है और मुझे ऊपर से आदत हो गई गाँवों में रहना, और इन दोनों का गाँव ये सिचुएशन नहीं थी। फिर मिलिटेंसी हुई थी, तूफान था, ये एरिया ज़्यादा हमारा मिलिटेंसी में था। तो मैं यहाँ सेटल हो गया। आहिस्ता 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 मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर यहाँ पर रहा। वो मैं कहूँगा अल्लाह की इनायत, और लोगों को कुछ पता नहीं क्या मुझ पर उम्मीद और वाबस्ता थी। बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर। मेरी पोस्टिंग भी अच्छी जगह गई, टंगमर्ग। फिर मैं BMO बन गया। मेरे क्लिनिक में टंगमर्ग इस सारे एरिया से मेरे पास लोग आते थे, लेकिन मेरे जहन में ये था कि अल्लाह ने मुझे चांस दिया अपने लोगों की खिदमत करना, और मैं बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर रहा। फिर सियासत में आ गया। वो मैं क्या कहूँ, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो। मैं अपनी प्रोफेशन में वेल सेटल्ड था, मेरी पोस्टिंग अच्छी थी, अच्छी जगह पर पोस्टिंग थी, मुझे आगे जाने का बहुत अच्छा चांस था। मैं पहला रूरल एरिया से डॉक्टर जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस बनता था। मैं बड़गाम से पहला चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। लेकिन अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा था, हमने टर्न ले ली और हमने इलेक्शन लड़ा। उस टीम में आप भी थे, आपकी मेहनत की वजह से मैं MLA बन गया। और शुक्र है
جب میں اپنی رپورٹ کارڈ کو دیکھ رہا ہوں میں مطمئن ہوں، ضمیراً میں مطمئن ہوں۔ اچھا کام ہم نے لوگوں کے لیے کیا، ایجوکیشن میں مخصوصاً، ہیلتھ میں، روڈ کنیکٹیوٹی میں، ہر ایک شعبے میں کام کیا۔ پھر 2014 کے بعد عمر صاحب نے یہاں سے لڑا۔ عمر صاحب بہت بڑی ہستی ہے، چیف منسٹر سٹنگ، ہمیں اس کا سٹیچر بہت ہی اعلیٰ ہے، تو ہم نے بھی عمر صاحب کے خلاف الیکشن لڑا، لیکن عمر صاحب نے جیتا۔ لیکن ہم نے اپنا ووٹ بینک 12,000 سے 18,000 تک لے لیا۔ پھر یہ الیکشن جب ہو گیا تو لوگوں کی، اللہ کی عنایت، لوگوں کا محبت، آپ لوگوں کی محنت، آپ بھی میری ٹیم میں بڑے ایک امپورٹنٹ، ہم نے الیکشن اچھی مارجن سے جی ہاں، بہت حتیٰ کہ مقابلہ بہت ہی کٹھن تھا، بہت ہی کٹھن۔ ضروری یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیاست میں آنے کا خیال کیا تھا آپ کا؟ سیاست میں آنے کا خیال تھا کہ میں یہاں ہی رہتا۔ دیکھیے میں مڈل ایسٹ سے، میں شہر میں نہیں رہا، حتیٰ کہ ہمارا گھر تھا، میرے بھائی صاحب مکان تھا، لیکن میں یہاں رہا۔ میں نے لوگوں کے مشکلات دیکھے، لوگوں کے تکلیف دیکھے، اور لوگوں نے، کچھ دوستوں نے پرسیو مجھے کیا کہ آپ سیاست، حتیٰ کہ گھریلو طریقے سے مجھے کہہ رہے نہیں ہم اچھے ہیں، تو لوگوں کا کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو۔ اور میرے ڈپارٹمنٹ میں کچھ میرے بہت ہی قریبی دوست جو مجھ سے سینئر تھے، انہوں نے مجھے پش کیا کہ آپ پالیٹکس میں جاؤ، آپ پالیٹکس میں جاؤ، حتیٰ کہ گھریلو طریقے سے اتنا سپورٹ نہیں تھا، لیکن لوگوں، آپ جیسے نوجوانوں نے، اور جو میرے کولیگز تھے، ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹرز تھے، انہوں نے میں کہا نہیں آپ پالیٹکس میں آؤ، آپ کا اچھا چانس ہے۔ اور وہی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ذمہ داری اللہ آپ کے کندھوں پر دیتا ہے۔ 2008 میں سیاست میں آئے تھے اور پہلی بار پہ آپ نے چھکا مارا، چھکا جیت لیا، آپ لوگوں کی محنت۔ میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ میرے لوگوں کا محبت، شفقت، آپ جیسے نوجوانوں کی محنت، ہم نے الیکشن جیتا اور اچھا کام کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 6 سال اچھے، اور اس وقت بھی لوگوں کا محبت، لوگوں کی شفقت، اور پارٹی کا لیڈرشپ کا اعتماد، اور آپ جیسے نوجوانوں کی محنت جو دن رات میرے ساتھ چلتے تھے، ہمیں اللہ نے اور یہ عنایت اور ذمہ داری دی۔ میرے خیال میں پہلا ایم ایل اے بیروا کنشن جو سیکنڈ ٹائم ایم ایل اے بنا ہے۔ سر دوسری بات یہ کہ شروعات آپ کی پی ڈی پی سے ہوئی تھی جی، اور یہاں تک کہ آپ نے پی ڈی پی جماعت کے ساتھ 2 الیکشنز بیروا کے اندر کانٹیسٹ کیے، اور اس کے بعد آپ نے پی ڈی پی کو خیر بات کہہ دیا، کیا وجوہات رہے جو آپ؟ دیکھیے جہاں تک کہ پی ڈی کا تعلق ہے، مجھے بہت ہی احترام اور عزت ہے مفتی محمد سعید کا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا۔ پھر جب وہ گزر گئے، وہاں وہ نئی سسٹم نہیں رہا، وہ سسٹم نہیں رہا۔ محبوبہ جی کو بھی ہم احترام اور عزت سے دیتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا وہاں پر کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، میں نے ریزائن کیا ہے، مجھے نہیں نکالا گیا ہے۔ اور ان دنوں جب محبوبہ مفتی صاحبہ چیف منسٹر تھی، جب دوری اقتدار میں تھی، میں نے اس ٹائم ریزائن کیا، میں نے کہا نہیں۔ پھر عمر صاحب نے مجھے اپروچ کیا، عمر صاحب کا مجھے بہت ہی احترام و عزت ہے، ایک ڈفرینٹ شخصیت ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی انڈیا میں نمبر 1 پالیٹیشین عمر صاحب ہے، انہوں نے اپروچ کیا، ہم نے مشورہ کیا، تو ہم نے عمر صاحب کے ساتھ جوائن کیا، اور عمر صاحب نے بھی ہمیں بہت ہی احترام اور عزت دے دی، انچارج کنسٹیچوئنسی بنایا، پھر مینڈیٹ دے دیا، اور محنت کر کے، ہم سب نے محنت کر کے عمر صاحب کی عزت رکھی، بیروا کی سیٹ عمر صاحب کو جتوا کے دے دی۔ اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کی میں نے پی ڈی پی جماعت سے استعفیٰ دے دیا، میں نے ریزائن کر دیا، وہاں پہ اس ریزائن کا وجوہات آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا رہے؟ ایک تو آپ اس وقت بیروا سے آپ نے الیکشن ہارا تھا، دوسرا یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی پی جماعت نے جو بی جے پی کے ساتھ جو الائنس کیا، اس کے بعد جو جموں کشمیر کی صورت کبھی نہیں اس وقت اس میں ہم نے خود بھی کہا تھا کہ ہمیں بی جے پی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ ڈسکشن ہوا، جو ہماری لیڈر تھی، جب انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ فائدہ یہاں نہیں ہے رہنے، کیونکہ میں آئی ایم اگینسٹ دا بی جے پی ایجنڈا، ان کی پالیسیز، میں کشمیری ہوں، میرے لیے پہلے
کشمیریت ہے، کشمیری لوگوں کی شناخت ہے، لوگوں کی پہچان ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ وہاں پھر میں نے نیشنل کانفرنس، کیونکہ نیشنل کانفرنس جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے، واقعی ایک محسن ہسٹوریکل پرسنالٹی جو گزرے ہیں کشمیری قوم کے لیے ہر لحاظ سے، وہ شیر کشمیر ہے. شیر کشمیر نے جہانگیردارانہ نظام ختم کیا، ڈوگرا شاہی ختم کی، مخصوصاً کشمیری مسلمان جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کا کوئی احترام نہ تھا، جس کا کوئی وقار نہ تھا، ہر ایک زندگی پہلو میں پیچھے تھا، غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے ان کو مقام دیا، اس نے ان کو عزت دی. اور یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم پوزیشن، یہ پہلے اللہ اور شیر کشمیر کا دین ہے. پھر میں نے کہا کہ بہتر ہے اس جماعت کو جوائن کرنا جو کشمیریوں کی جماعت ہے، جموں کشمیر کی جماعت ہے، جو کشمیری امنگوں کی جماعت ہے، جس نے کشمیر کے لوگوں کو غلامی سے نکالا ہے، جس نے کشمیر کے لوگوں کو تعلیم دے دی ہے، جس نے کشمیری لوگوں کو اختیار دے دیا ہے، جس نے کشمیری لوگوں کو غلامی سے سردار بنایا ہے. تو پھر میں نے نیشنل کانفرنس جوائن کی. اور میں نثار صاحب سچ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں ایک اسٹریٹ فارورڈ ہے، مجھے عزت ملی، مجھے احترام ملا. عمر صاحب نے اپنی سیٹ میرے لیے چھوڑی، اس سے اور کیا عزت مل سکتا ہے. اور شکر ہے کہ اس وقت جو 2 سال ہم نے دیے ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کے راہ پر ہیں. ایبروگیشن کے بعد آپ نے نیشنل کانفرنس جوائن کیا تھا یا ایبروگیشن سے پہلے؟ نہیں، اس سے پہلے ہی میں نے جوائن کیا تھا، اس سے پہلے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی قسمت میں شیر لکھا ہوا ہے، اس کو پتا تھا کہ پی ڈی پی جماعت کا جو ہے انت ہونے والا ہے، یا اس کے وہ دن چل رہے ہیں کہ اب اس کا سورج ڈوبنے والا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی پی ڈی پی کو خیر بات کہہ دیا؟ کیا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں یہ قبول کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ پر بہت محسن رہے ہیں. وہ میرا ڈاکٹری کا پیشہ ہو، وہ میری گھریلو کنڈیشن ہو، وہ میری سیاسی میدان ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھ پر عنایت کی ہے. میں بہت ہی مشکور، میں کتنا شکر کروں. بہت میرا اس نے اتنا دے دیا جتنا میرا پیمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا، آپ کو پتا تھا یہ لوگوں کا ساتھ رہا، نیک سیرت لوگوں کا ساتھ رہا، ایماندار لوگوں کا ساتھ رہا، محبت والے لوگوں کا ساتھ رہا. وہ اوپر والا دیکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جانتے تھے آپ کی بی جے پی کے ساتھ جو الائنس ہوا تھا، اب آرٹیکل 370 35A؟ یہ تو پتا تھا، آر ایس ایس کا ایجنڈا 1953 سے تو یہی رہا ہے نا. شیاما پرساد مکھرجی کا ایجنڈا یہی تھا. میں کبھی بی جے پی کی آئیڈیالوجی میں سیاست میں رہوں یا نہ رہوں، کبھی بی جے پی کی آئیڈیالوجی سے کمپرومائز نہیں کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے، آپ واقف ہے کہ کبھی ہم ان ایوانوں میں نہیں گئے ہیں، نہ جائیں گے جہاں پر کہ ایسا چل رہا ہے. آپ کو پورا پتہ ہے، آپ تو واقف ہے، آپ تو گلی گلی جاتے ہو. یہاں پر ہے کچھ اشخاص اپنی مقصد کے لیے، حقیر مقصد کے لیے ادھر ادھر نہیں. ہم اپنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر، سچائی پر، نیتی پر قائم اور دائم. اچھا، جب آپ نیشنل کانفرنس میں آئے، حالانکہ نیشنل کانفرنس ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد یہ پہلا الیکشن ہوا جموں کشمیر یوٹی کے اندر، اس کے بعد حالانکہ ہم سیاسی ان باتوں کو لے کر تھوڑا بہت خلاصہ کریں گے، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل کانفرنس نے کچھ ایک وعدے لوگوں کے ساتھ کیے تھے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے اور 35A کو واپس لائیں گے، جو خاص کر ڈوگروں کے لیے بنا تھا، اور ڈوگروں کے لیے وہ قانون ان کا تحفظ تھا. لیکن کچھ لوگوں نے جشن منایا. اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو نیشنل کانفرنس کا یہ وعدہ جو تھا کہ ہم آرٹیکل پہ لڑیں گے، حالانکہ آپ کی جماعت کے ہی ایک جو اس وقت کے موجودہ پارلیمنٹ ممبر ہے، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اپنے وعدوں سے مکر رہی ہے. تو ہمیں سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے. ہم نے کہا تھا، میں نے بھی الیکشن میں کہا تھا، لیکن لوگوں نے پھر میسو مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو دے دی. ایبسولوٹ میجارٹی ہمیں اسمبلی میں. ایوان سب سے بڑا ایک ایوان ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کی آواز ہم لوگوں کو پہنچانی ہے. فرسٹ سیشن جو ہو گیا ہماری اسمبلی کا، آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ریزولوشن
جو اسمبلی نے ود ایبسلیوٹ میجورٹی پاس کیا ہم سے جو حق چھینا گیا، جو ہمیں کنسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا تھا، وہ کوئی خیرات نہیں تھے. ایکسیشن جو مہاراجہ نے کیا تھا اس کو گارنٹیز ملی تھی کہ یہ رہا. ہم نے پہلا ریزولوشن جو اسمبلی جو جموں کشمیر کے عوام نے اکثریت سے چنی تھی، وہ ریزولوشن پہلا ہی تھا جو ہم نے بھیجا گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ جو ہم سے اللیگلی انکانسٹیٹیوشنل آپ نے چھینا ہے. وہ تو لوگوں کی وہ ترجمانی نیشنل کانفرنس اور حکومت عمر صاحب کی حکومت نے پہلے ہی دن ادا کی ہے. ہاں انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنی حق ادائی کی اور ہم نے یہ نعرہ نہیں چھوڑا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی کہنے والے ہیں کہ جو حق ہمارا ہے، جو ہمیں کنسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دے دی، جو یہاں کہتے ہیں اس میں 370-35 کا ذکر نہیں تھا. نہیں، پورا وہی تو تھا نا. ریزولوشن آپ پڑھیے، جتنے بھی آپ نے حقوق ہم سے میں جو بتایا گیا اس میں لکھا تھا کہ پورا اسپیشل اسٹیٹس. نہیں وہی اسپیشل اسٹیٹس تو وہی ہے نا 370 370 اینڈ دس از دا اسپیشل اسٹیٹس. جب ایکسیشن مہاراجہ نے کیا تھا تو وہی اسپیشل اسٹیٹس تھا، اس میں پھر پروویژنز تھے. یہ تھے ہم نے تو آلریڈی پہلے ہی. اور آپ دیکھیے ہماری لیڈرشپ، ایک انسٹنس ہمیں بتائیے کہ جہاں پر کہ ہماری لیڈرشپ جہاں ان کو کورم ملا، چانس ملا کہ یہ بات نہیں کی. ہم آج بھی اسمبلی میں کہتے ہیں، میں بحثیت نمائندہ یہاں کے، ٹھیک ہے ترقی بہت ضروری ہے، لیکن جو میری شناخت ہے، جو میری قوم کی شناخت ہے، لوگوں کی شناخت، ہمیں وہ شناخت واپس ملنی چاہیے. 370 اور 35 سے واپس ملے گا انشاءاللہ کیوں نہیں ملے گا. عمر صاحب جب 70 سال کے بعد بی جے پی نے ہم سے یہ چھینا ہے، 70 سال سے وہ یہ سب نے کیا، ہمیں نہیں مل سکتے. انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ ہو اور اپنی قوم پر انشاءاللہ ملے گا، ضرور ملے گا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی. عمر صاحب نے ایک اور بیان میں بتایا تھا کہ ہم 100 سال تک لڑیں گے. 100 سال کی زندگی کس کی؟ ابھی تک کیوں نہیں، قومیں تو لڑتی ہے. آپ ذرا دیکھو، طاغوت تو ہمیشہ ہارتا ہے. کہاں اسرائیل، کہاں امریکہ، اور کہاں مرد مومن جس نے اپنا عیال، جس نے اپنی فیملی قربانی دے دی، لیکن اپنی شناخت کو قائم رکھا. قوم کی شناخت نہیں مٹ سکتی ہے. وہی نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اس نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، حالانکہ یہ واپس نہیں آئے گا. اگر 70 سال لگے اسے ایبریکوٹ کرنے میں، بی جے پی حکومت کو آنے میں، تو عمر صاحب وہ وعدہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اب اسے 100 سال تک ہم لڑیں گے. کبھی نہیں. یہ دیکھیے کیا یہ گمراہ کن بیان ہے؟ کیا جو خامنی صاحب کہہ رہے، کیا ایران کی بہادر قوم جو کہہ رہی ہے وہ بھی سپنا ہے؟ قوموں میں سپنے ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقت پر ہے، جو حقیقت ہے، یہ سپنا ان کو سپنا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے حقیقت ہے. یہ ہمارا حق تھا نا، حق چھینا گیا.